बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तुर्की में जो ज़लज़ला आया उसको लेकर दो तीन वाक़यात का बहुत चर्चा है, ख़ास तौर पर यूरोपीय मुल्कों में और ख़ुद तुर्की में, बल्कि यहाँ पाकिस्तान में भी इस पर कुछ लोगों ने बात की है कि एक तो वहाँ ज़लज़ला से चंद दिन पहले एक अजीबोगरीब बादल, जिसे बाज़ लोगों ने शैतानी बादल का नाम दिया कि ये कुछ शैतान का अमल दखल था या कोई बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की, शायद कोई एलियन यहाँ आए थे, उनकी कोई ये शरारत थी। और इस बादल के बाद फिर तुर्की में ज़लज़ला आया। तो इस पर हम बात करेंगे कि ये बादल की क्या हैसियत थी, और फिर ये कि एक यूरोपीय माहिर ने ज़लज़ले से 3 दिन पहले एक पेशगोई की थी कि तुर्की में एक ज़लज़ला आएगा और जो 7.5 ताकत का होगा। इस पेशगोई की पूरी हकीकत जो है वो यहाँ पाकिस्तान में नशर नहीं की गई। बड़े बड़े टीवी इदारों ने भी इसके असल पॉइंट को नज़रअंदाज किया, और जिसके बाद एक बहस चल निकली कि क्या ज़लज़ले की पेशगोई मुमकिन है। इस तरह ख़ुद साइंसदान इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं कि ज़लज़ले की पेशगोई मुमकिन नहीं है। तो फिर इसने कैसे ये पेशगोई कर दी और क्यों दुरुस्त साबित हुई। और उसके बाद फिर आपने ये भी देखा कि ख़ास तौर से जो पीटीआई के करीब समझे जाते हैं लोग, उन्होंने पाकिस्तान में एक अफवाह फैलाई ट्विटर के ज़रिए से भी, व्हाट्सएप के ज़रिए से भी, कि इसी माहिर ने पाकिस्तान में भी ज़लज़ला आने की पेशगोई की है और 3 या 4 दिन के बाद पाकिस्तान में ये ज़लज़ला आएगा। खैर, ये तो बात झूठ थी, ये झूठी कहानी इन्होंने घड़ी और लोगों ने तस्दीक के बगैर उसको फॉरवर्ड भी कर दिया, शेयर भी कर दिया, रीट्वीट भी कर दिया, और ये इस तरह अफवाह फैली जिसकी वजह से पाकिस्तान में खौफ और रास फैल गया। उसके बाद फिर महकमा मौसमियात ने उसकी वजाहत की कि ऐसी कोई पेशगोई नहीं हुई और ऐसी कोई पेशगोई मुमकिन भी नहीं है। तो बहरहाल हम बादल का जिक्र खसूसियत के साथ करेंगे, लेकिन पहले ये जो पेशगोई थी यूरोपियन माहिर की, ये असल में हॉलैंड का एक साइंसदान था, डच। वहाँ एक इदारा है सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे यानी SSG। तो ये इसका एक रुकन है और साइंसी माहिर है फ्रैंक होगर बीट्स। तो इसने ये पेशगोई की। पेशगोई के असल अल्फाज जो थे यहाँ गोल कर दिए गए। असल अल्फाज ये थे कि तुर्की के वस्ती इलाके में लबनान और उर्दन और इसराइल में और शाम, इन मुल्कों में एक ज़लज़ला आएगा 7.5 ताकत का, ये प्लेटों की नकल व हरकत की वजह से। और ये सूनर आर लेटर यानी जल्द या बदेर ये ज़लज़ला आने वाला है। ये पेशगोई वो है जो साइंसदान अक्सर करते रहते हैं, और इत्तफाक की बात यह है कि इस पेशगोई के 3 दिन बाद ही ज़लज़ला आ गया, जबकि उस साइंसदान ने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि ज़लज़ला 3 दिन के बाद आएगा, बल्कि ये कहा था कि ज़लज़ला आएगा, इस इलाके में आ सकता है। ये उसी तरह की पेशगोई है जिस तरह की माहिरीन अर्जियात, जो ज़मीन के अंदर की प्लेटों की नकलो हरकत पर और जो ज़मीन को जो प्लेटों के जो एरियाज़ हैं उन पर उनकी गहरी नज़र होती है, उनका मुतालिया होता है, सीस्मिक शवाएँ, उनकी स्टडी भी वो कर लेते हैं लेबॉर्ट्री में जाकर। तो उनकी ये पेशगोई होती है कि फ़लाँ इलाके में बड़े ज़लज़ले का ख़तरा है। और बल्कि इन्होंने ये भी बताया था कि पाकिस्तान का आधा हिस्सा ऐसी प्लेटों के ऊपर वाक़ है जहाँ ज़लज़ला आने के इम्कानात है और यहाँ ज़लज़ला आ सकता है। और वो पाकिस्तान में आती भी है, कभी कोयटा में आ जाता है, कभी आज़ाद कश्मीर में, कभी पुख्तूनख्वा के। तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ अक्सर ज़लज़ले आते हैं। दियामर का इलाका है, गिलगित के इलाके हैं, सुबह पुख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में इस तरह के ज़लज़लों की ज़्यादातर पेशगोई नहीं है, क्योंकि ये इलाके ज़्यादा डेंजर वाले, ज़्यादा नकलो एक्टिविटी वाले इलाकों से ज़रा हट कर हैं। अगरचे हैं ये उन्हीं के ऊपर, लेकिन जहाँ ज़्यादा एक्टिविटी होती है वहाँ ये इलाके नहीं हैं। हाँ, हमारे पंजाब के मशरक़ में, जो मशरक़ी पंजाब है, अब वो हिमाचल प्रदेश का इलाका है, वहाँ भी एक पहाड़ी सिलसिला ऐसा है कि जहाँ अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं। और बहुत अरसा पहले की बात है, मुझे एक ज़मीनी बात याद आ गई गैर मुतल्लक। कांगड़ा में एक ज़लज़ला आया था बहुत पहले, तो उसको फिर वहाँ उस वक्त ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का नया दावा किया था, और उसने जो इल्हामात अपने नशर किए थे, मज़ूमा यानी इल्हामात, उसमें एक इल्हाम ये था कि ज़मीन हिल जाएगी। और इसके कुछ साल 1.5 साल के बाद कांगड़ा में ज़लज़ला आ गया। तो फिर कादियानियों ने पूरे पंजाब में इस पेशगोई को लेकर अपनी मुहिम चलाई कि देखा, मिर्ज़ा साहब ने कहा था। हालांकि मिर्ज़ा के इल्हाम में
نہ تو کسی جگہ کا ذکر تھا، نہ کسی صوبے کا ذکر تھا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں تھا کہ ہندوستان میں آئے گا، بلکہ صرف یہ تھا کہ زمین ہلا دی جائے گی یا زمین ہلا ماری جائے گی، اس طرح کے الفاظ تھے۔ کہاں، کب، کچھ نہیں تھا۔ اور پنجاب میں چونکہ توہم پرستی بہت زیادہ ہے باقی بر صغیر کے مقابلے میں، اور آج بھی ہم مذاق اڑاتے ہیں نا کہ ہندو بہت توہم پرست ہیں۔ ہم اگر مقابلہ کریں تو پنجاب، مسلمانوں کا پنجاب جو ہے، مغربی پنجاب، پاکستان کا علاقہ جو پنجاب ہے، اور سندھ، اس کے بعد یہ پورے بر صغیر میں توہم پرستی کے لحاظ سے نمبر 1 ہے۔ یہاں اس دور میں بھی، وہ تو پرانا دور تھا، اس دور میں بھی جب سائنس اتنی اس کی تعلیم پھیل گئی ہے، اب بھی اگر کوئی ڈبہ پیر کسی گلاس میں سے پانی ڈال کر اس میں سے دھواں نکال دے تو لوگ اس کو ولی اللہ مان لیتے ہیں۔ کوئی کاغذ میں آگ لگاتی تو وہ ولی اللہ مان لیتے ہیں۔ انڈوں میں سے سوئی نکال دے تو اس کو ولی اللہ مان لیتے ہیں، حالانکہ کامن سینس کی بات ہے کہ انڈے کو، کچے انڈے میں سوئیاں ڈال دو، اس کو ابال لو تو باہر کا جو چھلکا ہے اس میں کوئی سوراخ رہتا ہی نہیں۔ خیر یہ وہ اس کے بعد بہت سارے مسلمان جو تھے وہ مرزئی ہو گئے۔ تو یہ کچھ اسی قسم کا توہم پرستی کا یہ جو ایک مظہر ہے یہ ہے۔ تو یہ جو پیش گوئی تھی زلزلے کی، اس میں کوئی مینشن نہیں تھا، یہ ایک عمومی نوعیت کی پیش گوئی تھی جو ہم چلی کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں، ارجنٹائنا کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں، میکسیکو کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ پیش گوئی ہو تو آپ نے امریکہ کے اخبارات میں، جو چونکہ ہمارے ہاں امریکی اخبارات ویب پر زیادہ دیکھے جاتے ہیں انڈیا کے اخبارات کے بعد، انڈیا کے جو آؤٹ لیٹس ہیں ان کے بعد، تو کیلیفورنیا اور لاس اینجلس کے بارے میں یہ پیش گوئی ہر تیسرے مہینے چھپتی رہتی ہے کہ کیلیفورنیا میں کسی بھی وقت بڑا زلزلہ، لاس اینجلس میں کسی بھی وقت بڑا زلزلہ آ سکتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ بھی ٹائٹینک پلیٹس پر ایک واقعہ ہے، اس طرح افریقہ کا ملک ہے، لیکن کیلیفورنیا میں کئی سال ہو گئے کوئی بڑا زلزلہ نہیں آیا۔ اگر آ جائے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس کی پیش گوئی فلاں کے ثابت ہو گئی؟ مثلا روٹین میں ایک پیش گوئی جاری ہوتی ہے کہ کیلیفورنیا میں کسی بڑے زلزلے کا خطرہ ہے، اور اس کے اگلے دن ہی زلزلہ آ جاتا ہے، تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ ان صاحب نے یا اس ادارے نے یا اس لیبارٹری نے یہ پیش گوئی کی تھی جو ایک ہی دن بعد پوری ہو گئی، بڑے کمال کی بات ہے۔ نہیں، کمال کی بات نہیں، وہ روٹین کی پیش گوئیاں ہیں۔ تو بالکل بائی چانس اس کی روٹین کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی، لیکن اس میں بھی کچھ فرق تھا۔ مثلا اسرائیل میں زلزلہ نہیں آیا، اور لبنان میں بھی نہیں آیا، اور شام کے میجارٹی ایریا میں نہیں آیا، صرف وہ شام کے اس شمالی بیلٹ میں آیا جو ترکی کے جنوب مغربی بارڈر سے ملتا ہے۔ یہ جو زلزلہ تھا یہ جنوب مشرقی یا جنوب وسطی ترکی، جہاں شام کا وہ کرد آزاد علاقہ جو ہے اس کی بارڈر ملتا ہے، وہاں زلزلہ آیا، اور کرد علاقے سے بالکل جو اٹیچڈ ایریا ہے الیپو صوبے کا، حلب کا، وہاں زلزلہ آیا۔ باقی شام میں جھٹکے تو محسوس کیے گئے، جیسے آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو اس کے جھٹکے ملتان اور سندھ تک محسوس کیے گئے تھے۔ خاص طور پر لاہور اتنا ہل گیا تھا کہ اس سے پہلے کسی زلزلے میں لاہور اتنا ہلا نہیں تھا، لیکن وہ آزاد کشمیر کے ایریے کا زلزلہ تھا جس کے جھٹکے مشرقی پنجاب تک محسوس کیے گئے۔ اسی طرح قراقرم کے رینج میں جو زلزلے آتے ہیں ان کا ایپی سینٹر افغانستان میں ہوتا ہے، کبھی تاجکستان میں ہوتا ہے، لیکن اس کے جھٹکے پنڈی اور لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ ان کو ہم اس علاقے کا زلزلہ نہیں کہتے، ان کو ہم اسی علاقے کا زلزلہ کہتے ہیں جہاں ان کی شدت زیادہ ہوتی ہے اور جہاں بلڈنگیں گر جاتی ہیں۔ تو یہ ترکی کا یہ زلزلہ تھا جس سے یہ توہم پرستی یہاں پھیلانے والوں نے پھیلائی کہ دیکھا ایک سائنسدان نے زلزلے کا وقت معلوم کر لیا۔ یہ گمراہ کن جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کا جو ایریا تھا وہ بھی غلط نکلا۔ غلط سے مراد ہے کہ اس وقوع کے لحاظ سے ویسے تو اس کی بات درست ہے کہ اس سارے ایریے میں کسی بھی وقت 7.5 طاقت کا زلزلہ آ سکتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوف جو ترکی میں پھیلا، لیکن ظاہر ہے ترکی میں پڑھے لکھے افراد کا تناسب زیادہ ہے تو وہاں خوف اس طرح نہیں پھیلا۔ کچھ ہلکے یہ خوف پھیلا رہے ہیں یا یہ اس خوف میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ ہے کہ چند دن پہلے زلزلہ سے ترکی میں ایک عجیب و غریب بادل دیکھا گیا، اور واقعی اس کو آپ دیکھیں تو ڈر جائیں گے کہ یہ بادل ہے یا کوئی ایلین پلینٹ سے وہاں سے کوئی اسپیس شپ اڑ کر نیچے آ گیا ہے۔ بڑی عجیب و غریب مسٹیریس قسم کی شکل ہے، اور یہ کافی دیر تک رہا، کم سے کم 1 گھنٹہ تک یہ ویزیبل رہا۔ اس کے بعد پھر یہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو گیا اور یہ فیڈ آؤٹ ہو گیا۔ تو اس بادل کو بھی یہ جوڑا جا رہا ہے کہ ترکی کے اس زلزلے کا تعلق جو ہے اس بادل سے ہے۔ اور پھر کچھ لوگ جیسے کہ ہمارے ہاں سازشی تھیوری ہوتی ہے کہ امریکہ کی ایک ہارپ ٹیکنالوجی ہے
یعنی سو کالڈ بالکل اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک جاہل مولوی نے جب آزاد کشمیر کا زلزلہ آیا تھا اور جب پتہ نہیں کسی ایک پاکستان میں سیلاب آیا تھا، تو اس نے ایک جاہل مولوی اور ایک نیم جاہل دانشور نے اس کو ہارپ کی ٹیکنالوجی سے جوڑ دیا تھا کہ یہ امریکہ نے کروایا، یہ سیلاب امریکہ نے کروایا، اور یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے وہ سوات کا کوئی علاقہ تھا غالباً یا ڈیرہ اسماعیل خاں کا، مجھے یاد نہیں، تو وہاں ایک کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا جس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی پختونخوا صوبے میں۔ اور کلاؤڈ برسٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قدرتی ایک ترتیب ہے بارش ہونے کی، وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، یعنی موسم، ٹیمپریچر اور جو بادل کتنے الٹیچیوڈ پر ہے، کتنی بلندی پر ہے، اس کو ڈیپینڈ کرتے ہوئے وہ کبھی تو بوندیں اس کی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں پھوار کی شکل میں، کبھی تیز، کبھی اس سے بھی زیادہ تیز، اور کبھی اتنا زیادہ تیز جس کو جھالا برسنا کہتے ہیں، کہ اس میں جیسے لگتا ہے، جس کے لیے محاورہ ہے کہ جیسے آسمان سے پرنالے پھول بہے ہوں، یعنی پانی کے بھاپ کے، بادلوں کی بھاپ کے پانی میں بدلنے کی رفتار پر ڈیپینڈ یہ کرتا ہے، اور یہ رفتار کا انحصار ہوتا ہے زمین سے کتنی بلندی ہے اور موسمی حالات کیسے۔ تو کبھی کبھی یہ بادل ایک دم تحلیل ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، یعنی پورے کے پورے بادل میں جتنا پانی تھا وہ سارا ایک دم نیچے آ گیا، اس سے پھر تباہی پھیلتی ہے۔ ہارپ کا ایسی ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر یہاں یہ جو ترکی میں ہوا ہے، یہ جو بادل آیا ہے، یہ شمال مغرب، ترکی کے شمال مغرب میں ایک شہر ہے برسا، یہ جہاں بحیرہ مارمرا یا جس کو ہم یہ کہنا ہے کہ ابنائے باسفورس کے اوپر کا جو علاقہ ہے، وہاں کے تقریباً ساحل پر تو نہیں ہے، ساحل سے کچھ ہٹ کر ہے، لیکن اس کے نزدیک ہے، جیسے بحیرہ عرب کے ساحل سے ٹھٹھا کا رشتہ ہے، ٹھٹھا سمندر پر نہیں ہے لیکن سمندر وہاں سے دور بھی نہیں ہے، تو وہاں یہ ایک برسا شہر ہے، ایک ضلع بھی ہے غالباً، تو برسا میں یہ بادل دیکھا گیا جو شمال مغرب میں ہے، اور یہ جو زلزلہ آیا ہے یہ ہے وسطی ترکی کے جنوبی علاقے میں، نام ہے کہرمان مارازان، اس طرح کا کوئی نام ہے کہرمان، تو یہ وہ ضلع ہے، یہ شام سے بارڈر سے بالکل منسلک ہے، اور زلزلہ آیا وہاں، اور وہاں خاص طور پر وہاں سے لے کر دیار باقر تک کی جو پٹی تھی وہ تو ساری تباہ ہو گئی، اور شام کے شمالی علاقے میں جو اس سے اٹیچ تھا وہاں بھی بہت تباہی ہوئی، لیکن اتنی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر الیپو میں بھی نقصان ہوا جس کو ہم حلب کہتے ہیں۔ تو یہ ویسے ہی ہے جیسے یہ بادل جو ہے کراچی میں نظر آئے اور زلزلہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں آئے، تو ہم اس بادل کو اس زلزلے سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ اور بادل چاہے کیسا بھی ہو، اس کے اندر سے کیسی بھی ریڈیشن نکل رہی ہو یا نہ نکل رہی ہو، اس کا زلزلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے تمام پرست افراد جو ہے اس کو یقین کر لیتے ہیں۔ آپ نے شاید پڑھا ہو کتابوں میں، رسالوں میں، پرانی چیزوں میں، یا لوگوں سے سنا ہو کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی تو ایک دمدار ستارہ کومیٹ جو تھا وہ پاکستان کے افق پر نظر آتا تھا صبح 5-6 بجے کے قریب، تو لوگ کہتے تھے، کچھ کا کہنا تھا کہ یہ حضرت علی کی تلوار ہے، کسی نے کہا یہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار ہے، کسی نے، یہ مولوی صاحبان پھیلاتے تھے بات، اور لوگ مولویوں کی باتوں کو مان لیتے تھے کہ مولوی کو پتہ ہے، اس کو کسی فرشتے نے آ کر بتایا ہوگا کہ یہ حضرت علی کی تلوار ہے، اور اس کے نتیجہ اس تلوار کا آنا یہ بتاتا ہے کہ اب جلد ہی ہم دلی فتح کرنے والے ہیں، لیکن الٹا ہمیں پاکستان کے بہت سارے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑ گیا جو پھر تاشکند کے اعلان کے بعد ہمیں واپس ملے۔ وہ ایک کومیٹ تھا، دمدار ستارہ تھا، چونکہ پنجاب اور سندھ میں توہم پرستی جو ہے یہ گھٹی میں پڑی ہے، ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے، اس لیے ہم ایسی باتوں پر جلد یقین کر لیتے ہیں۔ کسی بھی ایسے بادل کا کوئی تعلق زلزلے سے نہیں بنتا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ نقشے میں دیکھیں زلزلہ کہاں آیا اور یہ بادل کہاں نظر آیا۔ یہ بادل تو باسفورس کے علاقے میں نظر آیا جہاں مرمرا کا سی ہے، اور جو اصل میں بلیک سی سے سمندری پٹی کینال قسم کی، وہاں سے پانی کے بعد جب سمندر آتا ہے وہ بحیرہ مرمرا ہے جو آگے پھر بلیک سی کو مل جاتا ہے، اوپر بلیک سی ہے اور نیچے پھر یہ بحیرہ روم سے مل جاتا ہے، میڈیٹرینین سے، تو وہ جو پٹی ہے اس کے پاس یہ علاقہ ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ کراچی اور لاہور کا فاصلہ، تو ناظرین یہ جو بادل ہے یہ اصل میں ماحولیاتی جو مداخلت ہم نے نیچر سے کے ساتھ شروع کی ہے، یہ اس کی وجہ سے اس طرح کے بادل بن رہے ہیں۔ قدرت کا ایک سسٹم ہے، قدرت کے اس نظام کو ہم نے چھیڑا ہے، خراب کیا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر ہوا جو ہے، ہوا کی لہریں اور تہیں ہوتی ہیں فضا میں، ہوا کی مختلف تہیں ہوتی ہیں، کوئی ہلکی کوئی بھاری، کسی کی موومنٹ اس طرف کو، کسی کی موومنٹ تھوڑا کم اینگل کے ساتھ، تو اسی کی وجہ سے آندیاں بھی آتی ہیں۔ یہ ایک پورا پیچیدہ نظام ہے جس کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ظاہر کتاب پڑھنی پڑے گی۔
کہ وہ یہ ہوا کا دباؤ کس طرح کام کرتا ہے، یہ پیدا کس طرح ہوتا ہے، یہ ڈائلیوٹ کس طرح ہوتا ہے، پھر اس کے رزلٹ کیا ہوتے ہیں۔ تو ہوا کی جو لیئرز ہیں ان میں فلکچویشن آ جاتی ہے کچھ بلندی پر جا کر۔ فلکچویشن جو ہے اس کی وجہ ہم ہیں، ہماری یہ آلودگی میں کئی چیزیں شامل ہیں، مثلا کارخانوں کا دھواں اور گاڑیوں کا، کاروں کا دھواں، پھر اس کے علاوہ جنگلات کی کٹائی، جنگلات میں آگ لگنا، کاربن فیکٹر، بہت سارے فیکٹر ہیں جنہیں ہم نے جس طرح یہ کیا ہے کہ جنگلات کو ہم نے کم کیا ہے اور دھوئیں کو پھیلایا ہے، بلکہ یہ جو بجلی کا حد سے زیادہ استعمال ہے اس کی وجہ سے بھی جو فضا میں مختلف قسم کی لیئرز ہیں جن کو قرآن پاک میں 7 آسمان کہا گیا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ 7 نہیں 6 آسمان ہے، وہ زمین کے اوپر 6 آربٹس کی موجودگی کی تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں 7 کا ذکر ہے، وہ ایک جو ہے ہو سکتا ابھی دریافت نہ ہوا، ہمیں نہیں پتہ، کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتے، نہ میں قرآن کا عالم ہوں، نہ میں نے سائنس پڑھی ہے، لیکن یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ 6 ہیں اور قرآن مجید کے مطابق 7 ہے۔ تو ہر آربٹ کا ایک فنکشن ہے زمین کی ماحولیات میں۔ ایک وہ آسمان ہے جس میں اوزون کی لیئر ہے، جس میں پھر وہ سورج کی جو خطرناک شعاعیں ہیں وہ ان کو روکنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح نیچے آکسیجن اوپر جس طرح جائیں گے اوپر آکسیجن کا عنصر بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ بہت اوپر جا کر آکسیجن پھر کم ہو جائے گی۔ تو وہ جو فلکچویشن ہوتی ہے ہوا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے پھر بادل کی جب شیپ بنتی ہے، سمندر سے جب بھاپ اڑتی ہے تو وہ بھاپ اڑتی ہوئی ضروری نہیں کہ آپ کو نظر آئے، وہ ہوا کی لہروں میں پانی کے بخارات موجود ہوتے ہیں، لیکن جوں وہ پھر اوپر چڑھتے ہیں تو ان کی شکل، وہ بادلوں کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بادلوں کی درجنوں قسمیں ہیں، ہر بلندی کے لیے بادل کی الگ شیپ ہے، ہر بلندی کے لیے۔ آپ نے ساون بھادوں میں مشاہدے کیے ہوں گے کہ جب کالی گھٹا آتی ہے تو بادل کی شکل اور ہوتی ہے، جب گھٹا چھٹ جاتی ہے اور اس کو ٹکڑے آنے لگتے ہیں تو ان کی بلندی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب آسمان پر وہ جیسے کسی نے روئی، دھنکی ہوئی روئی پھیلا دی ہو، وہ بہت بلندی پر ہوتے ہیں بادل، وہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ فلکچویشن جو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، خاص طور پر جہاں کارخانے زیادہ ہیں، پاکستان انڈیا میں اتنے کارخانے نہیں ہیں جتنے یورپ میں ہیں اور جتنے شمالی امریکہ میں ہیں۔ ایریا کے لحاظ سے سب سے زیادہ کارخانے دنیا میں یورپ میں ہیں اور شمالی امریکہ میں ہیں، پھر چین جاپان میں ہے، اس کے بعد پھر پاکستان جیسے، انڈیا جیسے ملکوں، پاکستان تو خیر بہت پیچھے ہے لیکن انڈیا جیسے ملکوں کا درجہ آتا ہے۔ تو یہ جو بادل ہیں یہ خاص طور پر پچھلے 15 سال سے بڑے مسٹیریس اور بڑے ویئرڈ قسم کے بادل جو ہیں ہمیں دنیا کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پر جنوبی امریکہ، سینٹرل امریکہ اور شمالی امریکہ اور پھر یہ یورپ، ویسٹرن یورپ میں خاص پر بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ ان کی سینکڑوں شکلیں ہیں اور ہر شکل ایسی ہے کہ جب شروع میں یہ سلسلہ چلا تو لوگ ڈر گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ حضرت مسیح کی آمد ثانی کی نشانی ہے، کسی نے کہا کہ یہ ڈومز ڈے کی نشانی ہے، کسی نے کہا قیامت برپا ہونے والی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہاں لوگوں کو سمجھ میں آ گئی۔ اب بادلوں کی شکلیں کیسی ہیں؟ ایک بادل ایسا بھی وہاں دیکھا گیا جس کی شکل آئل یا گیس پائپ لائن کی طرح تھی، صرف یہ فرق تھا کہ پائپ لائن کی ایک فنشنگ لائن ہوتی ہے، وہ فنشنگ لائن نہیں تھی، کچھ تھوڑے سے رف گول، لیکن بالکل جیسے کسی نے آسمان پر پائپ لائن بچھا دی ہو، کوئی گنبد کی طرح کے بادل۔ آپ اگر سرچ کریں گے گوگل پر، نیٹ پر، تو آپ کو ان سینکڑوں قسم کے بادلوں کی ویڈیوز بھی مل جائیں گی اور ان کی تصویریں بھی مل جائیں گی۔ یہ ہوا کے فلکچویشن، پولوشن اور دوسرے ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ان کی شکلیں بدل رہی ہیں۔ کئی بادل ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جیسے کوئی 10 منزلہ قلعہ ہو، جیسے کسی انسان نے اس کو بنایا ہو اور قلعہ بنا کر اس کو آسمانوں پر کسی نے معلق کر دیا ہو۔ تو یہ اس بادل کی حقیقت ہے جسے لوگ شیطانی بادل کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی یہ سازش کے تحت یہ بادل آیا ہے۔ ہر طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، 2 طرح کی باتیں زیادہ ہیں، شیطانی جس کا تعلق قیامت سے ہے، اور یہ کہ امریکہ کی سازش ہے۔ نہ تو امریکہ کی سازش ہے، نہ یہ شیطانی سازش ہے، یہ انسانوں کی سازش ہے، یعنی انسانوں نے جو ماحول کو تباہ کیا ہے، نیچر کے کام میں مداخلت کی ہے، تو اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزوں کے شکل میں، ان کے ایکشن میں، انٹریکشن میں بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے آنے والا زمانہ جو ہے ہمارے لیے کئی اور مسائل لے کر آئے گا۔ اب ماحولیات کو ٹھیک کرنے کے لیے دنیا بھر کے ملک جو ہیں وہ سرگرم ہیں، لیکن ان کو جو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ یہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون،
کیونکہ پالیوشن تو دور تبھی ہو گئی جب یہ کارخانے بند ہو گئے، اور اگر کارخانے بند ہو دنیا جام ہو جائے گی، کیونکہ اب ہم وہ زمانہ تو ختم ہو گیا کہ کھیت سے گندم کاٹی، لکڑی کی آگ پر روٹی پکائی اور کھا لی، اب تو اور کھڈی سے کپڑا بنا کر پہن لیا۔ اب تو ہر چیز جو ہے، یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی کارخانے والے ہمیں بوتلوں میں بند کر کے دیتے ہیں۔ تو کارخانے بند ہو گئے تو دنیا جام، متبادل انرجی کہاں سے آئے گی؟ اٹامک انرجی کا نظریہ بھی ڈسکارڈ کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی انسانی صحت کے لیے اور ماحولیات کے لیے شعاعوں کی شکل میں بڑی تباہ کن نتائج کی حامل ہے۔ تو انرجی کے جو استعمال ہے، اس کا کوئی متبادل ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ کوششیں جزوی طور پر ضرور ہو رہی ہیں کہ جیسے بجلی سے چلنے والی کاریں، یعنی چارج کرو اور گاڑی چلا دو، پیٹرول ڈیزل وغیرہ کے چکر سے نکل جاؤ، لیکن بہرحال یہ محدود ہے۔ دنیا کے زیادہ تر جو کاروبار ہیں وہ ڈیزل پر ہیں، تیل پر ہیں، بجلی پر ہیں۔ تو یہ دیکھیے کیا حل نکالتے ہیں سائنسدان۔ تو ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔